एपिसोड 11। पोप हटे मेरी कार उसी किलानुमा इमारत के दरवाजे पर पहुंची तो बाहर ही मैंने डॉक्टर फरीदों को अपना मुंतजिर पाया। आज वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा, इस काम से निजात का भी कोई तरीका है जनाब? हाँ, एक ही तरीका है, और वो है मौत। उसने थके थके लहजे में कहा। मैं खामोश हो गया। वो गालिबन रात भर काम करता रहा था, इसलिए थका हुआ लग रहा था। थकन मुझे भी हो रही थी, लेकिन मेरे काम की नौयत डॉक्टर से मुख्तलिफ थी। तजुर्बे का पहुंचकर मैं उसके पीछे चलने लगा। बूढ़ा, कुबड़ा और लंगड़ा साइंसदान आज एक खुसूसी सफ़ेद लिबास पहने था। वो मुख्तलिफ कमरों से गुजरते हुए उन छोटे छोटे कंप्यूटर्स की कारकर्दगी का जायजा भी लेता जा रहा था जिनसे मुख्तलिफ इक़साम की आवाज़ें आ रही थीं। बिलाखिर हम एक छोटे से कमरे में दाखिल हुए जहाँ कंप्यूटर चैम्बर मेरा मुंतज़िर था। मैं पहले सफ़र के बाद आज दूसरी बार उस कमरे में आया था। मुझे उस कमरे में कोई तब्दीली दिखाई ना दी। कमरे के बीचों बीच फर्श के एक मुरब्बा टुकड़े पर रबर की दबीज शीट बिछी थी जिस पर शीशे का एक बूथ था और बूथ के अंदर एक कुर्सी रखी थी जो मुझे मुजरिमों को सजाए मौत देने वाले इलेक्ट्रिक चेयर की याद दिलाने लगी। आज मुझे किस दौर में भेजा जाने वाला था ये मैं नहीं जानता था और गालिबन डॉक्टर फरीदों को भी इसका इल्म नहीं था। मैंने उसके इशारे पर लिबास उतार दिया और वो मेरे जिस्म पर एक अजीब सी खुशबूदार मरहम जैसी दवा लगाने लगा। दवा मलते मलते उसने कहा, मैंने ये कंप्यूटर नए सिरे से बनाया है और इसमें कई बुनियादी तब्दीलियां भी की हैं। पहला कंप्यूटर अपने कबील की छठी पुश्त था, जबकि ये कम से कम 8वीं में शुमार किया जा सकता है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद मुझे शीशे के बूथ में कुर्सी पर बिठा दिया गया और बूढ़ा साइंसदान मेरे जिस्म पर टेप की मदद से इलेक्ट्रॉन्स चिपकाने लगा। ये इलेक्ट्रोड स्याह सांप के फन से मुशाबत रखते थे। उसने काम मुकम्मल करने के बाद अपनी जर्दी माइल भूरी आंखों से मेरी तरफ देखा। आज तुम पिछली मर्तबा से ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे हो सरफरोश। क्या तुम्हें डर लग रहा है? आपका ख्याल ठीक है। पहले सफ़र में कंप्यूटर ने कुछ गड़बड़ कर दी थी और सब कुछ इतनी तेज़ी से अमल में आ गया था कि मुझे घबराने का वक्त ही नहीं मिला था और ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है। अब भी तुम नहीं जानते कि इस बार तुम्हें कहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस मर्तबा हर चीज़ और हर अमल की पहले से आजमाइश कर ली गई है और किसी हादसे या गलती का इम्कान बाकी नहीं रहा। वक्त आने पर मैं खुद ही तुम्हें वापस बुला लूँगा। मैं तैयार हूँ, आप अपना काम शुरू कीजिए। डॉक्टर ने बूथ से निकलकर दरवाज़ा बंद किया और एक स्विच पर उंगली रख दी। पिछली मर्तबा मुझे इस मरहले से गुजरते हुए शदीद तकलीफ हुई थी और मैं दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा था, लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई तकलीफ ना हुई, बल्कि यूं लगा जैसे कोई बहुत बड़ा हाथ मुझ पर भरपूर दबाव डालकर मुझे गहरे समंदर में डुबो रहा हूँ। मैं सांस भी नहीं ले सकता था। फिर मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी सुरंग के खला से गुजर रहा हूँ जिसमें कूंदे लपक रहे हैं और बादल एक दूसरे में मदगम हो रहे हैं, लेकिन ना मुझे कोई घनघरट सुनाई दे रही थी और ना ही कूंदों की कड़क का एहसास हो रहा था। उसके बाद मेरे हवास जवाब देने लगे और मेरा दिमाग माऊफ हो गया। अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ताहम मैंने देखा कि मेरे दांत और हाथ पैर झड़ गए हैं। मेरा सर जिस्म से अलग हो गया है और मेरे धड़ के इर्द गिर्द तेजी से घूम रहा है। फिर मुझे अपने बचे कुचे जिस्म के हिस्से बखरे भी होते नजर आए। मेरी अंतड़ियाँ नीले और गुलाबी रिबन बनकर लहराती फिजा में तहलील हो गईं। मुझे खुद अपना ही एक हाथ बंद मुट्ठी की सूरत में दिखाई दिया जिसने बर्फ रफ्तारी से मेरे सर पे चोट मारी। मैं दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। शायद मेरी खोपड़ी पाश पाश हो गई थी। मैंने अपने आप को आंधे मुँह चट्टान पर लेटा हुआ पाया जिसमें धूप की तमाज़त बाकी थी। हालांकि इर्द गिर्द पड़े पत्थरों के साए बहुत तवील हो गए थे जिनसे पता चलता था कि सूरज गुरूब होने वाला है। मैं किसी नौज़ायदा बच्चे की हालत में साकित पड़ा था और मारे खौफ के सांस भी आहिस्ता आहिस्ता ले रहा था। कंप्यूटर ने मुझे दोबारा जहाने कदीम में भेज दिया था और ये सरजमीन पुरखतर भी साबित हो सकती थी। मुझे बेहद एहतियात से काम लेना था और मेरे लिए किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने सर उठाए या इधर उधर घुमाए बगैर ही माहौल का जायजा लेना शुरू किया और देखा कि ये एक प्याला नुमा सतह मुर्तफा है। मेरे गिरदो पेश बड़े बड़े पत्थर और छोटी छोटी चट्टानें सर उठाए खड़ी थीं। मैं जिस चट्टान पर लेटा था वो खाक आलूद थी। मैंने थोड़ी सी खाक समेटी और उसे आंखों के करीब लाकर देखा। ये बहुत बारीक और कदरे स्याही माइल थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हवा उस प्याला नुमा सतह मुर्तफा पर बगूले की तरह घूम रही हो। ऐसा लगता था कि हवा किसी दर्रे से दाखिल होती है और इर्द गिर्द की चट्टानों से टकराकर घूमती हुई ऊपर चली जाती है। हवा की उसी गर्दिश से खाक उड़ उड़कर मेरी आंखों में पड़ रही थी, इसीलिए मैंने अपना सर कदरे ऊंचा कर लिया। चंद लम्हों पहले तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब हवा के दोष पर आने वाली आवाजें भी मेरी समाज से टकराने लगी। ये बड़ी अजीब आवाजें थी। उनमें चीखों पुकार के साथ साथ नारे भी शामिल थे। मैंने एक कान चट्टान से लगाया तो मुझे सैकड़ों घोड़ों की टापों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। जल्दी मुझे यह अंदाजा हो गया कि उन आवाज़ों का बायस कोई मैदान का अर्जार है जहाँ आदमी आदमी का खून बहा रहे हैं। फिर एक ज़बरदस्त धमाका सुनाई दिया। ऐसी आवाज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी।
میرے لیے اب یہ معلوم کرنا ناگزیر ہو گیا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ چنانچہ میں نے ہوا کی مخالف سمت میں رینگنا شروع کر دیا تاکہ آوازوں سے فاصلے اور سمت کا تعین کر سکوں۔ رینگتے رینگتے میں ایک بہت بڑے چٹان نما پتھر پر چڑھ گیا اور جس سمت سے آوازیں آ رہی تھی ادھر دیکھنے لگا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں جنگ لڑی جا رہی تھی۔ وہ مقام جہاں میں یہ نظارہ کر رہا تھا میدان جنگ سے تقریباً 1 کوس عقب میں واقع تھا اور یہ سطح مرتفع تقریباً 200 ہاتھ بلند تھی۔ فاصلے اور بلندی کا تعین کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر میدان کارزار کی طرف دیکھا تو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ میری حیرت کا باعث متحرک فریق نہیں بلکہ وہ بلند والا فصیل تھی جس کے سائے میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ زرد سانپ کی طرح بل کھاتی یہ فصیل افق کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی نظر آتی تھی۔ اس کی بلندی تقریباً 50 فٹ اور چوڑائی اتنی تھی کہ بیک وقت 4 گھڑ سوار اس پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑا سکتے تھے۔ فصیل کا وہ حصہ جو مجھ سے قریب تر تھا حملہ کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ گھڑ سواروں کے دستے نعرے لگاتے اور چلاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہ لوگ عجیب قسم کی چھوٹی چھوٹی کمانوں سے آتش گیر تیر برسا رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ تیر اس کو پہ کر سنگی دیوار کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے میرے دور کی ایئر گن سے ہاتھی کا شکار کرنے کی کوشش کی جائے۔ چند لمحوں بعد میں نے محسوس کیا کہ حملہ آور اپنے حریفوں کو تاؤ دلانے کے لیے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر انہیں للکارتے، آوازیں کستے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ میں نے سوچا کہ فریق مخالف اتنا احمق نہیں ہے کہ ان کے تاؤ دلانے پر اپنے حصار سے نکل آئے گا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ فصیل کا بڑا پھاٹک کھلا۔ اس میں سے بے شمار گھڑ سوار اور پیادہ جنگجو نکلے اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر حملہ آوروں نے بھی پرجوش نعرے لگائے اور ان سے ٹکرا گئے۔ گھمسان کا رن پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ حملہ آوروں کا ایک دستہ لمبی لمبی سیڑھیاں لے کر آگے بڑھا۔ ان کے ساتھ ساتھ تیر انداز بھی تھے جو دیوار کے اوپر سے دفاع کرنے والے عسکریوں پر آتش گیر تیر پھینک رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی تیروں اور برچھوں سے ان کا مقابلہ کیا۔ جہاں جہاں سیڑھیاں لگائی گئیں وہاں وہاں اوپر سے گرم تیل کے کڑھاؤں ڈیلے اور پتھر برسائے جانے لگے۔ ہر طرف سے آہو بکا کی صدائیں آنے لگی۔ حملہ آور دفاعی کارروائی سے گھبرا گئے اور پسپا ہونے لگے۔ فصیل سے باہر آنے والے بھی پیچھے ہٹے۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہ لڑتے ہوئے اندر چلے گئے۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ میری نگاہ ایک عجیب و غریب توپ پر جا پڑی جسے فصیل کی اس جانب انگنت آدمی کھینچ کر آگے بڑھا رہے تھے۔ اس توپ کی نال بے حد لمبی اور نال کا گھیر کافی کشادہ تھا، مگر یہ دیکھ کر مجھے بے حد تعجب ہوا کہ انہوں نے توپ کو بڑے غلط زاویے پر رکھا ہے۔ اس کی نال کا رخ نہ تو حملہ آوروں کے خیموں کی جانب تھا اور نہ ہی وہ فصیل کے باہر ان کو نشانہ بنا سکتی تھی۔ میں حملہ آوروں کے خیمے دیکھ چکا تھا۔ وہ سطح مرتفع کے دائیں جانب لگے ہوئے تھے جبکہ نال کا رخ ان سے ہٹ کر دوسری طرف واقع پہاڑیوں کی جانب تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہ آئے کہ وہ توپ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، مگر جب وہ اسے داغنے کی تیاری کرنے لگے تو میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ اس کے دھوئیں اور دھوئیں سے غنیم کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ چند لمحے بعد توپ نے شعلہ اگلا، اس کے ساتھ ہی بڑے زور کا دھماکہ ہوا۔ ایک چمکدار گولا اڑتا ہوا ان چٹانوں سے جا ٹکرایا جو حملہ آوروں کے خیموں کے دوسرے جانب واقع تھی۔ میری چھٹی حصہ مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اسی لیے میں دھماکے کے ساتھ ہی دبک گیا تھا۔ تاہم میری رفتار توپ کے گولے سے زیادہ تیز نہ تھی، اسی لیے میں نے گولے کو ٹکراتے اور کرچیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا، جن میں سے کچھ کرچیاں میری کمین گاہ کے قریب آن گری تھیں۔ میں نے ایک بار پھر فصیل اور میدان جنگ پر نظر ڈالی۔ فصیل پر دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے اور حملہ آوروں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ وہ چیختے چلاتے بھاگ رہے تھے۔ گولے کی وہ کرچیاں جو میری کمین گاہ سے کچھ فاصلے پر گری تھیں اب تک چمک رہی تھیں اور ان کی چمک بڑی دلاویز تھی۔ میں تجسس کے جذبے کے تحت اپنی پناہ گاہ چھوڑنے اور ان کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو گیا، اور جب میں نے کرچی اٹھا کر دیکھی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ نہایت عمدہ قسم کے نیلم کا ٹکڑا تھا۔ مجھے اس کی پہچان اس لیے تھی کہ میرے والد کو قیمتی پتھر جمع کرنے کا جنون تھا، مگر میں نے ان کے ذخیرے میں بھی اتنا اعلیٰ قسم کا نیلم نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنا شفاف تھا کہ اس کے نیچے سے مجھے اپنی ہتھیلی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے یہ بات بھی بڑی حیرت انگیز تھی کہ ان لوگوں نے اتنا قیمتی پتھر گولے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ابھی میں وہ ٹکڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے نیلم کا وہ ٹکڑا وہیں پھینک دیا۔ جب یہ لوگ اسے توپ کے گولے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہاں اس پتھر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی تھی۔ شام گہری ہو گئی تو جنگ بند ہو گئی۔ میں تذبذب میں تھا کہ اب کیا کروں، رات یہیں بسر کروں یا کہیں جاؤں۔ جب چاندنی پھیل گئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے حملہ آوروں کی خیمہ گاہ کے پس منظر میں چاند طلوع ہو رہا تھا۔ اس دوران خیمہ گاہ میں سینکڑوں مشعلیں جل اٹھی تھیں، کہیں کہیں الاؤ بھی روشن تھے اور چند خیموں سے گانے کی ہلکی ہلکی آواز بھی ابھر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر فصیل کی طرف دیکھا، وہاں بھی لوگ مشعلیں اٹھائے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب تک جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈاکٹر فریدوں جب چاہے گا انہیں میرے ذہن کے نہا خانوں سے برآمد کر لے گا، بشرطے کہ اس نے چاہا اور مجھے واپس بلا لیا تو، ورنہ اب مجھے اس سرزمین پر اپنی بقا کی جدوجہد جاری رکھنا تھی، جہاں پہلے سے 2 لشکر برسرے پیکار تھے اور کسی وقت میں کسی بھی فریق کے ہاتھوں مارا جا سکتا تھا۔
میں آہستہ آہستہ اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کٹورا نما سطح مرتفع سے نیچے آیا اور غیر ارادی طور پر میرے قدم فصیل کی جانب اٹھنے لگے۔ میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ اگر میں شہر پناہ کی اس فصیل کی جانب پہنچ گیا تو بچ جاؤں گا، ورنہ موت مجھے دبوچ لے گی اور ڈاکٹر فریدوں کے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ جب میں اس کو پیکر فصیل کے قریب پہنچا تو دیکھا میدان لاشوں سے اٹا ہوا ہے۔ کہیں مرنے والوں کے انبار لگے ہیں اور کہیں لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں۔ ان کے درمیان بہت سے گھوڑے بھی لقمہ اجل بن چکے تھے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہاں میں نے کسی زخمی کو کراہتے یا دم توڑتے نہیں پایا۔ جنگ میں بہت سے سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں۔ زخمیوں کی عدم موجودگی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے زخمیوں کو تحقیق کر دیا تھا، یا پھر ممکن ہے وہ اپنے اپنے زخمی اٹھا کر لے گئے ہوں۔ میں کسی ایسی لاش کی تلاش میں تھا جس کے لباس سے میں اپنی سطر پوشی کر سکوں، اس لیے میں چوپایوں کی طرح ان کے درمیان گھومنے لگا۔ مشکل یہ تھی کہ آسمان ابر آلود تھا اور چھوٹی چھوٹی بدلیاں چاند کو اوجھل کر دیتی تھیں۔ میں اندھیرے میں کئی ایسی لاشوں سے بھی ٹکرایا جن سے بدبو اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے چپڑ چپڑ کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنی جگہ ساکت اور ہمتن گوش ہو گیا۔ دوسرے لمحے غرانے اور خوخیانے کی آوازوں نے مجھے بتا دیا کہ گیدڑ اور لگڑ بھگے لاشوں پر ضیافت اڑانے پہنچ گئے ہیں۔ جب چاند بدلی سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ لاشیں نوچنے والے گیدڑوں اور لگڑ بھگوں نے میری آمد کو دخل در معقولات سمجھا تھا، اسی لیے دہکتے انگاروں کی طرح سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ کر غرا رہے تھے، مگر انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے مردوں کی بوٹیاں نوچنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تاہم میں اپنی جگہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا، اسی لیے جلدی جلدی اپنے قد و قامت کی لاشیں تلاش کرنے لگا۔ لاشوں کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ حملہ آور اور شہر پناہ کے اندر رہنے والے دو مختلف نسلوں کے افراد ہیں۔ ان کے خد و خال، رنگ، قد و قامت اور لباس ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ شہر پناہ کے اندر رہنے والے اپنے غنیم سے زیادہ قداور تھے۔ ان کی رنگت زردی مائل تھی۔ یہ لوگ کانسی کے ہتھیار استعمال کرتے تھے، لیکن جب میں نے ایک تلوار اٹھائی تو وہ بہت ہلکی پھلکی نکلی۔ میں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور اس پر کانسی جیسا روغن کر دیا گیا ہے، تاہم وہ بہت مضبوط اور تلوار کی طرح دھاردار تھی۔ حملاوروں کے بال سیاہ اور قد نسبتاً چھوٹے تھے۔ ان کے لباس چرمی تھے۔ وہ چمڑے کی مخروطی ٹوپی اور گھٹنوں تک لمبے بوٹ پہنتے تھے۔ ان کی خمیدہ ٹانگوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہیں اور ان کا زیادہ تر وقت گھوڑوں کی پیٹھ پر گزرتا ہے۔ میں لاشوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ اتنے میں ایک رگڑ بھگا، جو اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں کہیں بڑا اور خونخوار تھا، مجھ پر غرانے لگا۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے وہی چوبی تلوار لہرائی تو وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس خیال سے کہ کہیں وہ اچھل کر مجھ پر حملہ نہ کر دے، میں اس کی طرف دیکھتا اور ہوا میں تلوار چلاتا رہا۔ اچانک مجھے اس کے پیچھے کوئی سنہری سی چیز چمکتی نظر آئی۔ میں اسے ڈراتا اور دھمکاتا آگے بڑھا تو وہ بھاگ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس چمکدار چیز کو دیکھا تو پتا چلا کہ وہ ایک لاش کی ذرا بختر پر بنا ہوا ہلال نما طلائی نشان ہے۔ یہ لاش شہر پناہ کے اندر سے آنے والے کسی عہدیدار کی تھی، کیونکہ اس کے کندھوں پر سنہری جھالر لگی تھی اور گلے میں سونے کی ایسی زنجیر پڑی تھی جسے تاروں سے گوندھ کر بنایا گیا تھا۔ یہ خوبصورت صنائی کا شاہکار تھی۔ اس لشکری کی خود پر بھی سنہری کلقی لگی ہوئی تھی اور یہ ساری چیزیں اس بات کی مظہر تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا۔ اتفاق سے لاش قد و قامت میں میرے ہی برابر نکلی۔ میں نے بلا تاخیر اس کی ذرا بختر، خود، گلے کی طلائی زنجیر اور خون آلود لباس اتار لیا کہ اب اس سے زیادہ ان کی ضرورت مجھے تھی۔ میں نے جلدی جلدی وہ لباس پہنا، مگر مرنے والے کا سینہ میرے سینے جتنا چوڑا نہیں تھا، اس لیے میرا سینہ کچھ ننگا رہ گیا۔ تاہم سینہ بند اور ذرا بختر نے یہ برہنگی بھی ڈھانپ لی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کی خود مجھے ٹھیک آ گئی، جس کے ساتھ کانوں، آنکھوں اور ناک کو چوٹوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کا ایک بڑا فائدہ اس وقت مجھے یوں ہوا کہ میرا چہرہ کافی حد تک ڈھک گیا۔ چہرے کی باقی ماندہ شناخت کو مبہم بنانے کے لیے میں نے اسی لاش کا تھوڑا سا خون اپنی تھوڑی پر مل لیا۔ ہرچند کہ یہ کراہیت آمیز عمل تھا، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ اس کام سے بعجلت فارغ ہونے کے بعد میں نے مرنے والے کی تلوار ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ فصیل کی طرف سے کچھ لوگ مشعلیں اٹھائے اس طرف آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی کہ لباس اور ذرہ بختر پہنتے وقت میں نے احتیاط کیوں نہ برتی۔ شاید اسی لاپرواہی کے باعث میں ان لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔ مجھے اس وقت یہی ترکیب سوجی کہ لاشوں کے درمیان لیٹ کر خود کو ایک لاش ظاہر کروں تو شاید وہ مجھے نظر انداز کر کے لوٹ جائیں۔ چند لمحے بعد وہ لوگ اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ان کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس سرزمین پر آنے کے بعد یہ پہلی واضح آوازیں تھیں جو میری سماعت سے ٹکرائی تھیں۔ میں نے ان آوازوں پر کان لگا دیے۔ کسی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ادھر تلاش کرو جہاں آسوریوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور سنو احمقو، اسے چہرے سے پہچاننے کی کوشش میں وقت ضائع نہ کرنا، خود اور ذرہ بختر سے پہچاننے کی کوشش کرنا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ بادشاہ کی ذرہ بختر پر سنہرا نشان اور خود پر سنہری کلغی ہے۔ یہ سن کر مجھے جھرجھری سی آ گئی، کیونکہ یہ ذرہ بختر اور خود تو میں پہنے ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو کوسا کہ یہی لباس اور ذرہ بختر کیوں پہنی میں نے۔ اگر کسی عام سپاہی کا لباس اور ذرہ بختر پہنتا تو وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔
مگر اس وقت میں مجبور تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، اس طرح وہ خود ہی مجھے شہر پناہ کے اندر لے جائیں گے، اس کے بعد جو ہونا ہے ہوتا رہے گا۔ اتنے میں ایک آدمی کی آواز آئی، میرا خیال ہے ہم بادشاہ سلامت کی لاش نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ کیوں؟ ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ بادشاہ سلامت کہاں ڈھیر ہوئے تھے۔ دوسرے اگر آسوریوں نے ہماری مشلیں دیکھ لی نا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بکواس بند کرو اور وہی کرو جو تم سے کہا گیا ہے۔ یہ ان کے سردار کی آواز تھی۔ اگر تم لوگوں نے حکومت دولی کی تو کل صبح گرفتار شدہ آسوریوں کے ساتھ تمہاری گردن بھی ماری جائے گی۔ اب تیسرے آدمی کی آواز آئی، آخر ملکہ ہوشی اپنے شوہر کی لاش کے لیے اتنی مصر و مضطرب کیوں ہے؟ شاید وہ پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کی تدفین کرنا چاہتی ہے۔ چلو آگے بڑھو بزدلوں۔ ہم بزدل نہیں ہیں اور آسوریوں سے ڈرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ وہ خود بھی رات کو لاشوں کے قریب نہیں آتے، ان کی روحوں سے ڈرتے ہیں۔ گڑبڑ یہ ہے کہ ان بے شمار لاشوں میں بادشاہ سلامت کی لاش تلاش کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور مجھے اپنی یہ امید حق میں ملتی نظر آنے لگی کہ میں بغیر کسی جدوجہد کے شہر پناہ کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ مگر پھر وہی گرجدار آواز آئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنی جان پیاری نہیں۔ اگر میں ملکہ ہوشی کو تمہاری سب باتیں بتا دوں نا تو وہ کھڑے کھڑے تمہاری گردنیں کٹوا کر تمہارے ہاتھوں پہ رکھوا دے گی۔ اس دھمکی پر وہ لوگ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھے اور مشعلوں کی روشنی میں میرے ارد گرد لاشوں کے انبار کو الٹ پلٹ کر بادشاہ کی لاش تلاش کرتے رہے۔ ایسا کرتے ہوئے بادشاہ کو بھی وہ کوستے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے سینے پر کسی کی ٹھوکر محسوس ہوئی۔ شاید نیند تاریکی میں کسی کا پاؤں میری لاش یعنی مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ دوسرے لمحے مشعل کی روشنی مجھ پر ڈالی گئی اور پھر کوئی مسرت آمیز لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت کی لاش مل گئی، یہ رہی، میں نے تلاش کیا اسے۔ میں نے سوچا اگر انہوں نے خود اتار کر میرا معائنہ کیا تو میری خیر نہیں، کیونکہ میں تنہا اور نہتا ہوں، جبکہ وہ کم از کم 6 تھے اور تلواروں سے مسلح بھی تھے۔ اتنے میں ان کے سربراہ کی آواز آئی، ہاں یہ شاہ افشار کی لاش ہے، وہ دیکھو شاہی زنجیر و کلغی، اب جلدی سے اسے ڈولے میں ڈالو اور لے چلو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں آسوریوں کے ڈر سے جلدی کر رہا ہوں، نہیں، مجھے ان مکرو لگڑ بھگوں سے گھن آتی ہے جو لاشیں بھنبوڑنے کے لیے میدان جنگ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اس وقت میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلے کبھی لاش بننے کا تجربہ نہیں ہوا تھا مجھے، وہ بھی ایک ایسے بادشاہ کی لاش جسے اس کی بیوہ تکریم کے ساتھ کفنانے دفنانے کی منتظر ہوں۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر ڈولے میں پٹک دیا اور ڈولا اٹھا کر چل پڑے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ان میں سے ایک ہانپتا ہوا بولا، میں شروع سے ہی بادشاہ کا پالکی بردار رہا ہوں، مگر میں نے کبھی اسے اتنا بھاری محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت کر رہا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد آدمی بھاری ہو جاتا ہے؟ یہ فضول باتیں رہنے دو اور تیز تیز چلو، جتنی جلدی کام نمٹے گا اتنی جلدی ہم گھروں میں جا کر آرام کر سکیں گے۔ ان کا سرغنہ بولا، ہاں بشرطے کہ سونے دیا گیا تو۔ پالکی بردار نے بے ساختہ کہا، جس پر سب قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ کچھ دور جا کر وہ رک گئے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ فصیل کے بڑے پھاٹک پہ بنے ہوئے چھوٹے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک سرنگ نما راستہ تھا جس میں جگہ جگہ مشعلیں جل رہی تھیں اور ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پالکی برداروں کا سفر جاری رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسے باغ سے گزرے جس میں پھولدار جھاڑیاں اور گھنے پتوں والے چھوٹے چھوٹے درختوں کو اس انداز سے تراشا اور چھانٹا کاٹا گیا تھا کہ ان سے انسانوں اور جانوروں کی شکلیں بن گئی تھیں۔ پھر وہ ایک طویل تالاب کے پاس سے گزرے جس میں مشعلوں کے عکس لہرا رہے تھے۔ میں ڈولے میں اپنی گردن ایک طرف لڑکائے سب دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس راہگزر پر پڑی جس پر وہ میری پالکی لیے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس راستے کا فرش نیلم کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ یہ فرش پھسلوا ہوگا، اسی لیے پالکی برداروں کی رفتار کچھ سست پڑ گئی تھی۔ ارے رفتار بڑھاؤ احمقو، ملکہ بادشاہ کی منتظر ہوگی۔ اب انتظار کا کیا فائدہ جناب؟ وہی مسخرہ پالکی بردار بولا، میں آج تک ملکہ ہوشی کی جھلک بھی نہ دیکھ سکا، کیا آپ نے دیکھا اسے جناب؟ دوسرا بولا، نہیں، ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی۔ عہدیدار نے جواب دیا، وہ کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے سلطنت میں اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ عہدیدار کی اس بات نے میرے دل میں شوق دید کو بھڑکا دیا۔ ہو سکتا ہے ہم آج رات اس کی جھلک ہی دیکھ لیں۔ ناممکن، وہ مردوں کے موبد میں اس وقت داخل ہوگی جب ہم بادشاہ کی لاش وہاں رکھ کر نکل جائیں گے۔ اب باتیں بند کرو اور رفتار بڑھاؤ۔ پالکی برداروں کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے اپنا سر ذرا سا اوپر اٹھایا۔ سامنے گنبد والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ یہ گنبد بھی نیلم کا ہی بنا تھا اور چاندنی میں اس کی چمک قابل دید تھی۔ پالکی بردار چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک طویل راہداری میں داخل ہوئے۔ اس میں بھی مشعلیں روشن تھیں جو روشنی کے ساتھ ساتھ عجیب سی خوشبو بکھیر رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی حسین بیوہ یعنی ملکہ ہوشی کے خوش آئند تصور میں ڈوب گیا۔ عین ممکن تھا کہ آنے والے چند لمحات میں مجھے واقعی لاش میں تبدیل کر دیا جاتا، لیکن اب میں مرنے سے پہلے ملکہ ہوشی کو ضرور دیکھ لینا چاہتا تھا جسے پالکی برداروں کے سردار نے اس سلطنت کی سب سے حسین عورت بتایا تھا۔
मोहम्मद पालकी बरदार रुक गए। उनके सरगना ने एक दरवाजा खोला। वो लोग डोला उठा एक बड़े कमरे में दाखिल हुए जिसकी दीवारें भी नीलम की थी। उन्होंने आगे बढ़कर डोला फर्श पर रख दिया। मुझे उठाकर नीलम ही के बने एक चबूतरे पर लिटा दिया गया। मेरे हाथ पांव सीधे किए, डोला उठाया और चुपचाप वहां से निकल गए। मैंने आंखें खोली तो पता चला कि ये वही कमरा है जिस पर बना गुंबद में देख चुका था। ये गुंबद इतना शफाफ था कि चांदनी उससे झलक रही थी। मैंने सर उठाकर कमरे का जायजा लिया। ये एक तवील और इस कमरा था जिसमें सिर्फ एक वही दरवाजा था और दरवाजे के ऊपर शमदान में सिर्फ एक मशल रोशन थी। किसी दीवार में कोई दरीचा या कोई रोजन नहीं था। इसका मतलब था कि उस दरवाजे के अलावा यहाँ से फरार का कोई और रास्ता नहीं, और मैं जानता था कि आने वाला वक्त मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बहरसूरत जो होना था वो तो होकर रहेगा। इसीलिए मैंने अपने ख्यालों का रुख एक बार फिर मलिका होशी की तरफ मोड़ दिया।